बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात हैं और कुछ इत्तलात वाशिंगटन से भी हैं। बिल्कुल पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसमें कुछ थोड़ी सी ज़्यादा तब्दीली आने वाली है, तेज़ी से तब्दीली आने वाली है। ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ। कुछ ख़बरें हैं क्योंकि 2-3 दिन से मैं आपको एक ख़बर दे रहा हूँ और उस ख़बर के पीछे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस ख़बर की खोज लगाऊँ, तो कुछ ना कुछ मज़ीद चीज़ें मिली हैं। और वो ये है कि ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन है ये बज़ाहिर तो फ्लॉप हो गया है, लेकिन जो रजीम चेंज ऑपरेशन के किंग मास्टर प्लेयर्स थे वो अभी तक इसको फॉलो कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि जो फौरी तौर पे नुकसान हुआ है वो तो हो गया है, लेकिन आइंदा आम इंतखाबात के लिए ऐसा चेस बोर्ड तैयार किया जाए कि जिसमें तमाम तर जो इसमें नाकामियाँ हुई हैं रजीम चेंज ऑपरेशन में, RCO में, वो आगे जाके उसको कवर कर लिया जाए और सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया जाए। कोलेटरल डैमेज जो इस वक्त हुआ है वो फर्दर, तो इसलिए बहुत सारे इस वक्त प्लेयर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के फैसले पाकिस्तान में कम हो रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल जी, आसिफ अली जरदारी साहब साबिक सदर वो दुबई में हैं और उनको मैंने कहा था कि कोविड हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो पॉलिटिकल ज़्यादा है और ओरिजिनली कम है और वहाँ पे वो महफूज जगह पे हैं और वहाँ पे कुछ उनकी मुलाकातें हुई हैं, मुलाकातें भी हुई हैं, राब्ते भी हो रहे हैं, ख़ास तौर पे जो फॉरेन प्लेयर्स से, गैर मुल्की खिलाड़ियों के साथ उनकी ज़्यादा बातचीत चल रही है क्योंकि इस वक्त मुकाबला वक्त कम है, मुकाबला बहुत सख्त है और आम इंतखाबात की तरफ मुल्क जो है वो बढ़ रहा है। पहली कोशिश तो यही है कि फौरी तौर पे आम इंतखाबात ना करवाए जाएँ क्योंकि इंटरनल प्रेशर बहुत है पाकिस्तान के अंदर का, पाकिस्तान के अवाम का, और पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी यही सोच रही है कि इस मसले का हल ही आम इंतखाबात हैं और ये बात दुरुस्त है। और लेकिन जरदारी साहब जो हैं वो तैयार नहीं हैं इस मामले में क्योंकि वो कहते हैं कि पहले अगले मामला तय किए जाएँ और उसके बाद फिर हम इंतखाबात की तरफ बढ़े। अगर इंतखाबात के नतीजे में सारे का सारा सेटअप ही तब्दील हो जाना है और जो कुछ इस वक्त उनके पास है ये भी नहीं रहेगा तो फिर तो आम इंतखाबात का कोई फ़ायदा नहीं, फिर तो मज़ाहमत करनी चाहिए। इसलिए इसी सिस्टम को चलना चाहिए और 1 साल तक तो अभी टाइम है, तो देखते हैं क्या होता है। तो जरदारी साहब अपने तौर पे लॉबिंग कर रहे हैं, अपने लॉबियस्ट को थोड़ा सा इंगेज किया हुआ है, ख़ास तौर पे जो वाशिंगटन में कुछ प्लेयर्स हैं वो एक्टिव हुए हैं। फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन में ये काम कर रहे हैं और वो भी कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है और वो भी बड़े तगड़े खिलाड़ी हैं इस वक्त। और आपको मालूम है, ये बात ज़हन में रखिए कि ये नवाज शरीफ साहब भी समझते हैं और जरदारी साहब भी समझते हैं, पॉलिटिकल प्लेयर्स हमारे जो इंटरनल है वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि अब तब्दीली की हवा चल रही है और तब्दीली की तरफ सोचा जा रहा है। और हमारे यहाँ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो मिलिट्री लीडरशिप की क़यादत कर रहे हैं और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत कर रहे हैं, वो भी इस पोजीशन में अब नहीं है कि बहुत ज़्यादा कहना चाहिए तगड़े, क्योंकि नवंबर में उन्होंने रिटायर हो जाना है, 29 नवंबर की रिटायरमेंट है। और ये भी सोच रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब के जो नवंबर तक इंतज़ार करने के बजाय अक्टूबर में ही कोशिश की जाए कि नए आर्मी चीफ को अपॉइंट कर दिया जाए। ये भी अंदर खाने इनकी ये सोच है। तो गेम ज़रा थोड़ी सी हमारे कद काठ से भी बड़ी है, इसलिए वाशिंगटन मेरी बात हुई तो वाशिंगटन एक दोस्त ने मुझे बताया कि तारिक फातमी साहब का विज़िट जो है वो गैर मामूली नौइयत का था और वो सारे का सारा अपने लिए यानी कि नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ते हमवार करना था और नवाज शरीफ साहब के ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब के लिए, मुस्लिम लीग नवाज नहीं, नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता हमवार करना था, मरियम बीबी के लिए रास्ता हमवार करना था। ये 2 नुकाती एजेंडा लेके आए थे, ना ही उसमें कोई तिजारत थी और ना ही कोई उसमें कोई और नौइयत थी। वो पाकिस्तान के लिए उसमें कम थी बातचीत, पाकिस्तान के लिए नहीं थी बल्कि मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप के लिए थी कि किस तरीके से नवाज शरीफ साहब को दोबारा एंट्री मिल सके पाकिस्तान में और मरियम सफदर साहबा को की डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो सके। ये 2 बुनियादी नुक्ते थे तारिक फातमी साहब के विज़िट के।
یہ مجھے بہت ہی ذمہ دار اپنے دوست نے بتایا جو کہ واشنگٹن میں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں نواز شریف صاحب جو ہیں دو باتیں، کہ ایک تو ان کی وطن واپسی ہو جائے اور ان کو گرفتار نہ کیا جائے، وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں رکھیں، سزا بھلے رہے اور عدالت کا فیصلہ بھلے رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے اور ان کی سیاسی سرگرمیوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ پارٹی کی قیادت کریں، الیکشن کمپین چلائیں، جو کچھ بھی کریں، سیاسی فیصلے کریں، وہ یہ سارے کام کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا، مریم بی بی کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں اور ہو سکے تو ان کو جو بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہی ہیں، لندن آنا چاہ رہی ہیں، اس کے لیے بھی اکاموڈیٹ کیا جائے ان کو۔ دو باتیں جی، زرداری صاحب جو ہیں وہ دبئی میں، تو نواز شریف صاحب جو لندن میں، وہ یہی کام انہوں نے کیا۔ طارق فاطمی صاحب نے سب سے پہلے رپورٹ جو تھی وہ نواز شریف صاحب کو دی کہ جو بھی گفتگو ان کی ہوئی، اور اس کے بعد پھر انہی نائب وزیر خارجہ کے ساتھ ہمارے آرمی چیف کی بات ہوتی ہے، جنرل باجوہ صاحب کی، تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ ایجنڈا ذرا تھوڑا سا وسیع و عریض تھا، ایجنڈا صرف اکانومی کی حد تک نہیں تھا۔ اب اس میں تصدیق کر سکتے ہیں، تردید کر سکتے ہیں، یہ ہمیں جو واشنگٹن سے اطلاعات ہیں ہم صرف وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ پاکستان میں میری ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر سے رابطہ نہیں ہو سکا، اور وہ ظاہر ہے جی وہ خود بتا سکتے ہیں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنی صداقت ہے۔ تو آگے جو معاملات ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ پنجاب جب سے واپس ہے، واپس مل گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور مسلم لیگ کاف کو، اس کے بعد ذرا مسائل تھوڑے سے زیادہ گمبھیر بھی ہو گئے ہیں اور تھوڑی سی فرسٹریشن اور ڈپریشن پایا جاتا ہے مسلم لیگ نواز کے کیمپوں میں۔ اور اس وقت اسلام آباد جو ہے، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، اور وہاں پہ جو وزارت عظمیٰ شہباز شریف صاحب کی، وہ چاروں طرف سے گھری ہوئی ہے۔ ایک طرف سے خیبر پختونخوا ہے، وہ بیٹھے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ پنجاب ہے دوسری طرف، وہ بیٹھے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہے، بلوچستان میں بھی ان کی حکومت نہیں ہے۔ تو یہ سارے مسائل جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھے نہیں ہیں۔ اسی لیے اب ایک اور کلو ملا ہے، وہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کا ایک اجلاس ہوتا ہے، اور مسلم لیگ نواز کے اجلاس میں سیاسی صورتحال پہ بات چیت کی جاتی ہے، اور اس میں طارق فاطمی صاحب کے دورہ امریکہ کے بعد کی صورتحال اور اس میں جو پازیٹیو ڈیولپمنٹس تھیں ان پہ بات ہوئی۔ اب پارٹی نے اس میں ایک مطالبہ کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب فوری طور پہ وطن واپس آئیں اور وطن واپس آ کے پارٹی کو لیڈ کریں۔ تو یہ وہ بات ہے جو واشنگٹن سے میرے دوست نے بتایا، وہ اس سے ملتی ہے۔ اب مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کبھی بھی اس طرح کا مطالبہ، کافی عرصہ ہو گیا کوئی نہیں مطالبہ کیا انہوں نے ایسا، اور شہباز شریف صاحب نے وزارت عظمیٰ سنبھالنی تھی اور معاملات کو لے کے آگے بڑھنے تھے، اور یہیں سے ان کو ایز کیا جانا تھا، لیکن اب وہاں پہ ذرا تھوڑے سے معاملات خراب ہو گئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب میں بھی شکوک و شبہات کیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے معاملات سیدھے کر لیے، اور نواز شریف صاحب اور مریم بی بی کے معاملے میں ذرا تھوڑا سا نرمی اختیار کی ہے، اور ایگریسولی وہ کام نہیں کیے جو کہ ان کو کرنے چاہیے تھے۔ اسحاق ڈار صاحب نے واپس آنا تھا، وہ بھی رک گئے ہیں۔ اب نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آ جائیں، اور جو اس وقت واشنگٹن اسلام آباد، واشنگٹن پنڈی، واشنگٹن دبئی، جتنے بھی یہ آپس میں رابطے ہو رہے ہیں، ان رابطوں کا یہی سلسلہ ہے۔ ایک اور بات بھی کوشش کی جا رہی ہے، آر سی او والے جو کنگ ماسٹر پلیئرز ہیں، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، ان دونوں کے درمیان کوئی دراڑ نہ پڑے، اور ان دونوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ جناب کوئی نہیں، مشکل ہوتے رہتے ہیں حالات، تھوڑا سا اسکرپٹ خراب ہو گیا، لیکن آپ دونوں جو ہیں وہ کم از کم دونوں بڑے جو ہیں وہ آپس میں ایک رہنا چاہیے آپ کو۔ اگر آپ ایک رہیں گے تو آپ کی سروائیول ہے، ورنہ پھر اگر آپ دونوں نے آپس میں بد اعتمادی اور یا ڈسٹرسٹ شو کیا تو پھر اس میں معاملات خراب ہو جائیں گے۔ آپس میں اپوزیشن نہیں کرنی، اپوزیشن صرف پی ٹی آئی کے ساتھ ہی کرنی ہے، کیونکہ عمران خان ہی اصل ہدف ہیں اور انہی کو کنٹرول کرنا ہے، اور انہیں ہر صورت میں اقتدار سے باہر رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب ایک اور بات بھی بتا دوں کہ عام انتخابات تو ہونے ہیں، ان کو روکا نہیں جا سکتا، اس کے لیے ایک اور طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے،
وہ ہے گو کہ مشکل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، سوچا جا سکتا ہے، اور سوچنے میں تو کوئی قدغن نہیں ہے۔ وہ ہے کہ عمران خان صاحب، فارن فنڈنگ کیس، پی ٹی آئی، الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ ذرا کام کر دیا جائے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہا جائے کہ یہ کام آپ کر جائیں، کیونکہ نئے الیکشن کمیشن کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو عام انتخابات سے پہلے اپنا عہدہ چھوڑنا ہوگا فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے، تو یہ جاتے جاتے انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کام کر ہی جائیں اور انہیں فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنا دیں۔ اس لیے مسلم لیگ نواز ہو، پیپلز پارٹی ہو، مولانا ہو، یعنی کہ حکمراں اتحاد اس وقت -1 عمران خان، باقی تمام کے تمام اس تگ و دو میں ہیں کہ کم از کم یہ چیز ہمیں مل جائے۔ اس سے فوری طور پہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، پابندی تو نہیں لگنی پی ٹی آئی پہ، پابندی نہیں لگ سکے گی، کیونکہ یہ جانا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف۔ فیڈرل گورنمنٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھیجیں گی، صدر مملکت آگے، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیجیں گے، پھر الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان میں باقاعدہ طور پہ ٹرائل ہوگا۔ ٹرائل ہونے کے بعد سیاسی جماعت جو ہے وہ بین ہوگی، تو ہنوز دلی دور است، بہت اس پہ کافی کشٹ کاٹنے پڑیں گے۔ تو لیکن یہ ہے کہ پولیٹیکلی ان کو تھوڑا سا فیس سیونگ مل جائے گی، اور جو اس وقت کیا کہنا چاہیے کہ پارٹی ٹکٹس ہیں، سب لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے دیوانے ہو گئے ہیں کہ وہی ٹکٹ ہے ایک جو کہ اس میں بہت سارے فائدے ہیں، اور وہی ٹکٹ جو ہے پی ٹی آئی کی ٹکٹ ہی اقتدار کے ایوانوں میں کسی کو لے جا سکتی ہے۔ تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ شاید تھوڑا سا فرق پڑ جائے، اور لوگ جو ہیں وہ ہماری طرف، پی ایم ایل این کی طرف اور پیپلز پارٹی کی طرف تھوڑا سا رجحان ہو جائے ان کا۔ تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کو فارن فنڈنگ کیس میں وہ کہتے ہیں فارغ کر دیں، باقی چیزیں مینیج ہوتی رہیں گی۔ تو یہ اس وقت کی پولیٹیکل صورتحال، سیاسی صورتحال اس وقت یہ ہے، جوڑ توڑ جو ہے وہ عروج پر ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جو پریس ریلیز ایشو ہوتے ہیں ان پہ ذرا کم دھیان کریں، وہ کاسمیٹکس میئرزی ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایسی آپ کو جو بات اصل میں ہوئی ہے وہ بات نہیں بتائی جائے گی، بلکہ وہ باتیں بتائی جائیں گی جو ہوئی نہیں ہیں۔ تو یہ آپ کی طرف آپ سے اب تک صرف میرا خیال ہے اتنا ہی، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ اکانومی کا ستیہ ناش بدستور جاری ہے، اور ابھی تک کوئی اچھی خبر کسی بھی طرف سے نہیں ملی۔ اگر طارق فاطمی صاحب اور مفتاح صاحب اور یہ سارے لوگ واقعتاً جو ہیں وہ امریکی نائب وزیر خارجہ سے معیشت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو پھر تو ریلیف مل جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہے نہیں۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی۔ اگلا جو چیس بورڈ سجایا جانا ہے اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، پاور شیئرنگ کے معاملے میں طے کی جا رہی ہیں، پاور شیئرنگ کیسی ہونی چاہیے، کس کی کہاں پہ حکومت ہو، کس کو کہاں پہ کٹ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور پولیٹیکل مینجمنٹ کی باتیں ہیں، ذرا تھوڑی سی بڑی ہیں، اور اس دفعہ ذرا قبل از وقت شروع ہو گئیں اور چیزیں اوپن ہو گئی ہیں، اور اب کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو چھپی رہ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔